बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 5 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा मादरत और बहुत ज़्यादा माफ़ी कबूल करें। एक मोहतरम व्यूअर ने लिखा है कि आपके वीलॉग पर कमेंट करके हमने अपने साथ वज़न लटकवाना है। उनकी बात में वज़न है, तो मैं जो पहले कहता था कमेंट्स का और लाइक्स का, तो उसके लिए जो है वो माफ़ कर दें और जो है ना वो बिल्कुल आप न करें, क्योंकि मुझे तो सीधी बात है, अपने अंजाम का पता है, मुझे अपना अंजाम नज़र आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो किसी मुश्किल में पड़ें। आप मुझे बहुत अजीज़ हैं, आप मुझे बहुत मोहतरम हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो फॉर्म 47 के अर्दली ने बताया था कि आप जो है ना वो वीलॉग सुन के तो ये एहतजाज जो है ना, ये कम अज़ कम कर लिया करें। लाइक न किया करें, कमेंट्स न किया करें, लेकिन ये एहतजाज आपने करना है। पहली खबर पे आते हैं। पहली खबर ये है, दुनिया की बड़ी मशहूर कहावत है कि दरिया में घोड़े तब्दील नहीं किए जाते। यानी आप दरिया अबूर कर रहे हैं तो उसमें आप घोड़ा तब्दील कर सकते हैं। सामने आपके दुश्मन हैं। अब ये बात मैंने क्यों की, ये काम आजकल कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। सूरत हाल क्या है, इमरान खान की क्या सूरत हाल है, उनको कितना अरसा हो गया, उन पर कब से पाबंदी है, और उन्होंने निशाने पे ले लिया है असद कैसर को, उन्होंने निशाने पे ले लिया है तैमूर झगड़ा को, शहराम तरकई को, आतिफ खान को, यानी पूरी बिल्कुल थ्रेशर चला दी है। अब ये दिन इन बातों के करने के हैं। मैं सिर्फ आपको तैमूर झगड़ा के बारे में बताऊं, तैमूर झगड़ा जो है ना, पाकिस्तान आने से पहले कम अज़ कम 1 करोड़ रुपया महीना कमाते थे। 1 करोड़ रुपया। और वो पाकिस्तान आए, बहुत लायक फायक आदमी है, मल्टी नेशनल कंपनी में ये पार्टनर थे, नौकरी नहीं करते थे, और उनको जो है ना वो निशाने पे ले लिया है अली अमीन गंडापुर ने। ये क्यों वो कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, पार्टी क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसकी कोई समझ नहीं आती। बहरहाल मैं उनको सिर्फ यही कहूँगा कि दरिया में घोड़े नहीं तब्दील किए जाते, दरिया अबूर कर लें, उसके बाद जो आपने करना है वो करें। कल मैंने आपको वीलॉग में बताया था कि जो काले यरकान का पुत्र है जरदारी का, तो वो ड्रामा करेगा गड़ी खुदा बख्श में, और उसने ड्रामे किए। ड्रामा ये किया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई। ये कह सकते हैं, ये कुछ दिनों बाद कहेगा कि जो वर्ल्ड कप था 92 का, तो वो मैंने जितवाया था। ये कहेगा कि पाकिस्तान मेरे नाना ने बनवाया था, क्योंकि ये कह सकते हैं। हालांकि इस शख्स की क्या खूबी है, ये हादसाती तौर पे जरदारी के साथ बेनज़ीर की शादी की नुसरत भुट्टो ने, उनके मिलाप से ये नई जो सिपिशी थी, ये नई जो है ना ये मखलूक वजूद में आई। अब ये जो मर्दिये कहें, यानी रिच मैन सेज ऑलवेज हनी माई लिटिल सनी, या अमीर और अशराफ ये जो भी कहे, खूबी ये है कि बेनज़ीर का बेटा है, जरदारी का बेटा है, वरना इसमें क्या खूबी है। मेरा कसूर ये है कि मेरा जो बाप था वो ट्रक ड्राइवर था, मेरा ये कसूर है। वो असम्बलियों में फिर रहा है, वो सिंध हुकूमत कर रहा है, वो लूट रहा है, वो रौ अनवार, वो पुलिस चला रहा है, ब्यूरोक्रेसी चला रहा है, और वो कह रहा है। अब ये नहीं कहा कि खला में जाने वाला पहला शख्स वो यूरिन गागरिन नहीं था, बल्कि मैं था। ये कह सकते हैं, एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कह सकती है आकाशवाणी, क्योंकि जितना इनके पास माल है, और पाकिस्तान में जो म्यार है वो माल है कि आपके पास माल है तो जर्नैल भी आपको ले आएंगे। अब मसलन जर्नैलों ने जो डब्बे आगे पीछे किए, तो हाफिज नईम को ले आते, तारिक जमील को ले आते, या और इतने बंदे नेक फिर रहे हैं उनको ले आते, लेकिन वो भी माल पे गए हैं कि इनके पास माल है। तो बहरहाल जी, उसने कहा है कि इस्लाम फोबिया के खिलाफ ये गंदी नाली के कीड़े, ये गुलाम, ये उधर अपनी सीवियाँ जाके पेश करते हैं, उधर अपनी पर्चियाँ पढ़ते हैं और कह रहे हैं कि मैंने इस्लामोफोबिया। बहरहाल ये ड्रामे करते रहते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर महरंग बलोच के साथ मुज़ाकरात हुए हैं जेल में, और डॉक्टर महरंग बलोच को कहा गया है कि उनको बाहर निकालते हैं, लेकिन वो एहतजाज नहीं करेंगी, वो धरना नहीं देंगी, वो रोड्स बंद नहीं करेंगी।
اور یہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مرد کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بیلٹ باندھتا ہے یا جو ہے نا وہ شلوار پہنتا ہے، اور خواتین جو ہے وہ ساڑی باندھتی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے کہ میں نے باہر نہیں نکلنا، میں جو ہی باہر نکلی تو میں احتجاج بھی کروں گی اور دھرنا بھی دوں گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے 6 اپریل جان نثاران عمران خان۔ یہ جو ہے وہ سیمینار کہہ لیں، فنکشن کہہ لیں، اکٹھ کہہ لیں، بہت بڑی ریلی نکلی ہے KPK میں، اور اس کی قیادت کی ہے شاہد خٹک نے۔ شاہد خٹک بہت ہارڈ کور ورکر ہیں، عمران خان کے نوجوان ہیں، کرک سے MNA ہیں، اور یہ بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ زمان پارک کے محافظ اس میں شامل ہوں گے، بنی گالہ کے محافظ اس میں شامل ہوں گے، اور جو ISF ہے اس کے لڑکے اس میں شامل ہوں گے۔ پھر 11 اپریل کو مراد سعید خطاب کریں گے سوات میں، اور مراد سعید کے اس اعلان نے PTI میں جو ہے وہ تحرک پیدا کیا ہے، تحریک پیدا کی ہے، اور بہت سارے لیڈر وہ اپنے بلوں سے جو ہے وہ نکل آئے ہیں، اور یہی طریقہ ہے، باقی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ جو محسن نقوی اور مکھیہ منتری کا جو چل رہا ہے جھگڑا، وہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر عثمان، یہ بڑا مشہور و معروف کسائی ہے، بڑی چھوٹی بوٹی کرتا ہے، میرا خیال ہے اس کے والدین بھی کسائی تھے، اور یہ حجاج بن یوسف کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، اس کے دور میں جو ذل شاہ کے ساتھ ہوا، تو مکھیہ منتری کہتی ہیں کہ یہ IG رہے، یہ کسائی پنجاب کو چاہیے، یعنی کیما اور چھوٹی بوٹی کرنے کے لیے۔ ادھر جو وزیر داخلہ ہے، جو طاقتور ترین شخص ہے پاکستان کا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو DG FIA بنانا ہے، کیونکہ مکھیہ منتری نے اپنا سکور سیٹل کرنا ہے۔ یعنی یہ بتا دیتے ہیں، مجھے پولیس والا بتا رہا تھا کہ میں نے خود بندے کو کہا، ایک بندے نے آ کر شکایت کی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، تو میں نے اس کو کہا، پولیس والا کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ تم شکایت درج کراؤ، تو وہ بندہ کہتا ہے کیا شکایت درج کراؤں؟ تو کہتا ہے 9 مئی میں اس کا نام ڈلوا دو، 9 مئی میں۔ اللہ یہ ملک چل رہا ہے، راجواڑہ، استبل، طویلہ جس میں بھینسیں ہوتی ہیں، یہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال جی محسن نقوی کہتا ہے کہ جی ادھر سبق سکھانا ہے، ادھر چھوٹی بوٹی کرنی ہے، کرنا تو ظلم بھی ہے، ظلم ہی ہے۔ پنجاب ہو، FIA ہو، بے گناہ لوگ ہوں، اس کے علاوہ احمد نورانی کے بھائی ہوں، احمد نورانی کی بوڑھی والدہ ہو، اب خلیل جبران کے گھر کے باہر پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ ماسک والے، کالے موٹر سائیکل والے، اس کے جو ہے نا وہ نوکروں سے، ملازموں سے، کہ اس کے گھر میں کون رہتا ہے، اس کے گھر والے، یہ ملک چل رہا ہے۔ بہرحال جو اصل رول ہے وہ یہ کہ مکھیہ منتری کہتی ہیں کہ یہ کسائی پنجاب میں ٹھیک ہے، اچھی بوٹی بناتا ہے، اور محسن نقوی کہتا ہے کہ نہیں، اس کو FIA میں جو ہے وہ لے کر جانا ہے۔ اگلی جو خبر ہے بہت زبردست خبر ہے، اس وقت دنیا میں سب سے جو مضبوط پاسپورٹ ہے، تگڑا، وہ ہے آئرلینڈ کا۔ آئرلینڈ کے بارے میں گوگل کر لیں، کتنا سارا ملک ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ اب آئیں ایٹمی ملک پہ۔ ایٹمی ملک کا جو پاسپورٹ ہے اس کا نمبر ہے 195، 195۔ 5 ملک اس سے نیچے ہیں، 5 ملک۔ یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوتا ہے پاسپورٹ، یہ اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ والا پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ نا 195 نمبر والا، وہ کہتے ہیں سائٹ پہ ہو نا کپڑے اتارو، پینٹ اتارو، انڈر ویئر اتارو، بنین اتارو۔ شاید خاقان عباسی کا یاد نہیں ہے، وزیر اعظم تھا۔ پاسپورٹ سے یہ ہوتا ہے، ویزے ملتے ہیں آپ کو اسپیشل جو ہے نا وہ پروٹوکول ملتا ہے، آپ کو لائنوں میں نہیں لگنا، بہت سارا کچھ۔ 195 پہ آپ کا پاسپورٹ ہو، 195 نمبر پہ آپ ایٹمی طاقت ہوں، اس لیے تو دنیا ڈرتی ہے کہ یار یہ پاگل ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ، وہی جولی LLB۔ تو اب آپ کا جو نمبر ہے وہ 195 ہے، اور 5 ملک آپ سے نیچے ہیں۔ سب سے اینڈ پہ افغانستان ہے۔ اب جانتے ہیں افغانستان کا جو معاملہ ہے، لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کیا ان کی حکومت کو، اور پھر وہ کتنے سالوں سے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یہ آپ کا ملک یہ 195 نمبر پہ ہے۔ اب سب سے زیادہ جو ہے یہ ڈیٹا شائع ہوا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انہوں نے اور اردلی نے، یعنی شبو پالشی نے ریکارڈ دورے کیے ہیں سعودی عرب کے۔
اور محمد بن سلمان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقاتیں، محمد بن سلمان کے ساتھ کھلی ولی پیر پکڑنا، کھجوریں شجوریں فطرانہ صدقہ. تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سعودیہ نے سوائے ورک ویزا کے جو ہے نا وہ پاکستانیوں پہ پابندی لگا دی ہے. اس میں عمرہ بھی شامل ہے، اس میں جو ہے نا وزٹ ویزا بھی شامل ہے. یہ اپریل میں جو بکنگ ہو گئی ہیں وہ بکنگ بھی کینسل کر دی ہیں. ان کا کہنا ہے یہ مانگتے ہیں، یہ منگتے ہیں، یہ جو ہے نا ادھر آ کر سارا ماحول خراب کرتے ہیں، یہ جیب کاٹتے ہیں، یہ پیسے نکالتے ہیں، یہ کھجوروں کے باغ سے کھجوراں چوری کرنے، یہ زمزم نہ پانی چوری کرنے. یہ سفارتکاری ہے آپ کی. عمران خان نے تنہا کر دیا تھا نا پوری دنیا میں، انہوں نے پوری دنیا میں ڈنکے بجوا دیے ہیں. یہ سعودیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ اقامہ والے اور ورک ویزا والے، شکر ہے انہوں نے ورک ویزے پہ پابندی نہیں لگائی، ورنہ یقین کریں کہ پاکستانی جو ہے نا بھوکے مر جاتے. تو بہرحال اس پہ پابندی لگ گئی ہے. یہ ہے سفارتکاری. میں ایک بہت مشہور آدمی ہوں، میں اتنا مشہور آدمی ہوں کہ مجھے دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں، جھرنانیاں یہ جانتی ہیں، اور مجھ سے خطرہ ہے سسٹم کو، چونکہ میں انقلابی ہوں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ دماغی طور پر کوئی سیٹ بندہ کہہ سکتا ہے؟ جی، یہ کہا ہے بجلی چور جواد احمد نے، وہ جو گلوکار ہے. اس نے کہا ہے کہ میری پارٹی انقلابی ہے، میری پارٹی بڑی تیزی سے اوپر آ رہی ہے، عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اور باقی جماعتیں تو ویسے بھی میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہے پارس جہاں زیب کو کہ مجھ سے خطرہ ہے سسٹم کو، اور یہ جو جواد احمد ہیں اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے. یقین کریں، اس سے امریکہ کو خطرہ ہے. جواد احمد سے جو کفر ہے اس کو خطرہ ہے. جس طرح وہ رتی ٹوپی والا نہیں بیٹھتا، وہ نفسیاتی مریض جو کبھی غرناطہ فتح کرتا ہے، کبھی ترکی فتح کرتا ہے، کبھی دہلی کا لال قلعہ فتح کرتا ہے، اور رتی ٹوپی والا، یہ میرا خیال ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے. بہرحال یہ بڑا مشہور آدمی ہے جواد احمد. اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا ٹویٹ آیا ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں نا وہ ادھار کے ہیں. یعنی وہ ریزروز وہ چین کے ہیں، وہ سعودیہ کے ہیں، اور وہ یو اے ای کی ہیں. یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ جو قرضے رول اوور ہوتے ہیں نا، ان پہ کروڑوں روپے کا سود بنتا ہے. ویسے نہیں کہ آپ مجھے 100 روپے دیں کہ جی میں 100 روپے رکھ لوں، مہینے بعد آپ مجھ سے 100 روپے لے لیں کہ میں نے 100 دیا تھا تو میں آپ کو 100 واپس کر دوں. یہ وہ نہیں ہے. اس پہ اسی طرح سود لگتا ہے. کروڑوں روپے کا سود جاتا ہے سعودیہ کو، یو اے ای کو، چین کو. پیسے وہ کہتے ہیں چلے پہلے سال کے لیے پڑے تھے، اب 2 سال کے لیے سود تو جا رہا ہے، منتھلی جا رہا ہے. تو بہرحال جو ہمارے ریزروز ہیں نا وہ ہیں ادھار کے، اور جو ہمارے اصل اثاثے ہیں، اصل اثاثے، ہمارے اصل اثاثے ہیں لندن میں، ہمارے اصل اثاثے ہیں دبئی میں، ہمارے اصل اثاثے ہیں امریکہ میں، ہمارے اصل اثاثے ہیں آسٹریلیا میں، ہمارے اثاثے شفٹ ہو گئے ہیں جو ہے نا وہ بیلجیم میں، وہ ہمارے اثاثے تھے، یہ ادھار کے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کو دینی تھی، ماجد خان، ان کو کسی دور میں گورے مائٹی خان کہتے تھے. ماجد خان کے پاس ایک واحد ریکارڈ ہے پاکستان میں، ٹیسٹ کرکٹ میں لنچ بریک سے پہلے ماجد خان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری کی تھی. یہ ابھی تک ماجد خان کا ریکارڈ ہے. ماجد خان، عمران خان اور جاوید برکی یہ تینوں سگے کزن ہیں. ان کی سگی بہنیں تھیں، ان کی مائیں سگی بہنیں تھیں. جاوید برکی، ماجد خان اینڈ عمران خان. جب عمران خان کپتان بنے، ماجد خان آؤٹ آف فارم تھے، بوڑھے ہو رہے تھے، تو ماجد خان کو جو ہے وہ عمران خان نے ٹیم سے ڈراپ کر دیا. عمران خان کو آپ جانتے ہیں. پھر اس وقت سے اس بات کو میرے خیال ہے 30-40 سال ہو گئے ہیں، وہ شخص بغض لے کے ذہن میں بیٹھا ہے. اب اس کی تصویر آئی ہے تازہ ترین جسٹس لانت کے ساتھ، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. ماجد خان آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، اس سے تو وہ بیکری والا لڑکا اچھا تھا کہ لعنت ہو تم پہ. اور ماجد خان نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ پاکستان کا سب سے بہترین جج تھا. عمران خان کی بدقسمتی دیکھیں، عمران خان کا بھائی ہے نہیں، اور جتنے کزن ہیں، حفیظ اللہ نیادی، انعام اللہ نیادی، ماجد خان، وہ باپ کی طرف سے ہیں، ماجد خان ماں کی طرف سے ہے. ساروں کا رویہ کیا ہے؟ 40 سال ہو گئے ماجد خان ابھی تک کہ مجھے ڈراپ کیا گیا تھا، ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مفادات ہیں. اب وہ قاضی لعنت کے ساتھ اپنی بیوی بھی
جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پایا گیا ہے۔ اور ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ جب لانت جو ہے نا قاضی لانت یہ ریٹائر ہوا اور پاکستان سے باہر گیا تو اس کو ماجد خان اور اس کی جو ہے نا وہ بیوی نے اس کو رخصت کیا۔ آپ اندازہ کریں، بہرحال عمران خان نے جو ہے وہ ڈراپ کر دیا تھا اس کو ماجد خان کو۔ اگلی جو خبر ہے اپنے وی لاگ پہ آنے سے پہلے وہ خبر یہ ہے کہ جو سرمایہ ہے نا پاکستان کا وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ بیرون ملک وہ شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کراچی میں نا، کراچی آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ہب ہے معاشی، وہاں پہ مردے نہلانے کے لیے بھی ٹینکر لینا پڑتا ہے، پینے کے لیے ٹینکر، نہانے کے لیے ٹینکر، ٹھیک ہے۔ باقی ملک میں وہ یعنی ماہرین کہتے ہیں کہ لندن میں تنخواہ دار طبقے پہ جو ٹیکسز ہیں نا، ٹیکسز وہ لیول ہے پاکستان میں، ٹیکسز کا وہ لیول ہے۔ سہولتیں کیا ہیں، صرف آپ امن و امان دیکھیں۔ میں نے 3 دن میاں والی میں گزارے ہیں، 3 دن ہر کام پولیس کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہر کام۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ابھی تک آئس دیکھا نہیں ہے۔ پہلے میں یہاں پڑھتا تھا اسلام آباد، لاہور، یونیورسٹیاں، یہ شرافیہ، میرا اتنا سارا گاؤں، اتنا سارا داؤد خیل، ضلع میاں والی، میں نے وی لاگ میں آپ کو دکھایا بھی تھا، وہاں پہ آئس موجود تھا اور لڑکے لے رہے تھے اور استعمال کر رہے تھے آئس۔ ایک ایس ایچ او نے کہا تھا، نہیں سوری آئی جی نے، ایک آئی جی نے کہا تھا کہ اگر علاقے کا ایس ایچ او انسان نہ پتر ہوئے، انسان نہ، تو مسجد کے باہر سے جوتی چپل نہیں، جوتی چوری نہیں ہو سکتی۔ ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ کرائم، ہر جگہ پہ۔ وہ بھاولپور کا واقعہ سنا ہوگا، 9 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جب ڈی این اے ہوا تو اس کے 2 سگے ماموں ملوث تھے، 2 سگے ماموں۔ یہ کرائم ریٹ ہے۔ کل آپ کو بتایا کہ جو ہے نا 3 مہینوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ لاہور میں کیا ہوا، صرف 3 مہینوں میں۔ مکھیہ منتری تو یہ پھر سرمایہ باہر ہی جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا سرمایہ سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، تو سرمایہ باہر جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا لندن جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، اور یہی لے کے جا رہے ہیں، میں لے کے جا رہا ہوں، میرا تو گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، یہی لے کے جا رہے ہیں، انہی کے للے تللے ہیں، انہی کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ڈیٹا نکال لیں، ان کی شادیاں دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کون کس کا رشتہ دار ہے۔ آپ کہیں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، اس طرح آپ ڈاٹ کنیکٹ، پوری اشرافیہ آپس میں رشتہ دار ہے۔ یہ اوپر سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیں موتیا نہیں بناتے رہے 40 سال، آپ پتہ چلا ہے کہ یہ تو جی وہ ظہور الہی کہتے ہیں کہ جی بھٹو نے قتل کرایا تھا، وہ شجاعت اور جو ہے نا پیپلز پارٹی ابھی حکومت میں ہے، شجاعت کا بیٹا موتیے، ہم 25 کروڑ موتیے اور ہمیں موتیا بنایا جا رہا ہے اور یہ بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال سرمایہ اس لیے باہر منتقل ہو رہا ہے۔ اس نے نا نعیم بخاری بہت زبردست آدمی ہے، آپ جانتے ہیں، وکیل، ویسے صحافی اور دانشور اور اینکر پرسن، انہوں نے پارس جہاں-زیب کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اس کا ایک پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ جرنیل ہیں جو زیادتی کرتے ہیں۔ یہ میں اکثر آپ سے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے مدعا رکھتا ہوں کہ جب جرنیل مارشل لاء لگاتے ہیں، آیا وہ فوج میں ریفرینڈم کراتے ہیں کہ ہم مارشل لاء لگا دیں؟ ایوب نے پوچھا تھا، سوال ہے، یایا نے پوچھا تھا، یایا کہتا تھا ہمارا 18 سالہ پروگرام ہے میرا اور بھٹو کا۔ اچھا ضیاء نے پوچھا تھا کہ میں مارشل لاء لگا رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد مشرف نے پوچھا تھا، لیکن جو بیکلیش ہے، جو رد عمل ہے، وہ فوج پہ آتا ہے، فوج نشانے پہ آ جاتی ہے۔ آج کل دیکھ لیں کرتا کون ہے، قافلے جا کے دلدلوں میں ٹھہرے رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ اس پہ 1-2 بات مزید کریں گے۔ الحمدللہ کر دکھایا، یہ اشتہار چھاپا تھا، اسلام آباد بھرا ہوا ہے فلیکسوں سے۔
اور ایسٹ انڈیا کمپنی IMF کا وفد وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے. سوموار سے اس نے اپنی کارروائی شروع کرنی ہے اور اس نے کرنا کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد خفیہ مذاکرات کا بڑا شور ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گارنٹر مل گئے ہیں اور تمام فریقوں نے ان پر اتفاق کر لیا ہے. اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد ایڈولف ہٹلر. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایڈولف ہٹلر وہ منتخب چانسلر تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ جرمنوں نے ووٹ دیے تھے نازی پارٹی کو اور ہٹلر چانسلر بنا تھا. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہٹلر کی جو طبیعت تھی، ہٹلر کے ذہن میں پتہ کیا تھا؟ یعنی جو جرمنی کو ذلت آمیز شکست ہوئی پہلی جنگ عظیم میں کہ تم فوج اتنی رکھو گے، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، ہٹلر کو اس بات کا جو ہے نا غصہ تھا، اور پھر ہٹلر نے کچھ زیادہ ہی غصہ دکھا دیا. لیکن ابتدائی سال ابھی چلے جائیں یوٹیوب پہ یا ابھی چلے جائیں گوگل پہ، ابتدائی سال میں ہٹلر نے کرشمہ کر دکھایا تھا. بے روزگاری، روزگار، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ خوشحالی، منتخب، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. کبھی میں 1 گھنٹے کی ویڈیو کروں گا ایڈولف ہٹلر اور دوسری جنگ عظیم پہ. لیکن آپ نے کمنٹس نہیں کرنے، لائک بھی نہیں کرنا، وزن لٹکاتے ہیں. تو وہ بھی منتخب تھا. یہ ہوتا ہے لوگوں کی رائے، یہ ہوتی ہے کلیکٹیو وزڈم. کلیکٹیو وزڈم. پھر بعد حالات اور طرح کے ہو گئے، اور طرح کے. لیکن جب منتخب کیا ہٹلر کو اور اس نے صدر کو عہدہ ختم کر دیا، چانسلر پلس صدر ایڈولف ہٹلر، فیورا، FURAH، فیورا، جس کا جرمنی میں مطلب ہے رہنما، لیڈر. یہ جو ہے نا جس طرح آج کل وہ بانی پی ٹی آئی وہ بھی منتخب تھا. میں نے کہا آپ کو بتا دوں جو کچھ آپ سنتے ہیں نا وہ آپ ٹھیک بھی سنتے ہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ وہ منتخب چانسلر تھا. خفیہ مذاکرات کے جو گارنٹر ہیں وہ کہا جا رہا ہے سعودیز ہیں، کہ سعودیز کو کہا گیا ہے کہ جو معاہدہ طے ہوگا، جو TOR طے ہوں گے، عمران خان جن باتوں کا اقرار کریں گے، اسٹیبلشمنٹ جو بات مانے گی، جو معاہدہ تیار ہوگا، تو اس کے جو گارنٹر ہوں گے وہ سعودیز ہوں گے. اب کس لیول کے سعودیز ہوں گے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ سعودیوں کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے یا جو قائل کیا ہے تو وہ علی امین گنڈپور نے کیا ہے. اس بات کی تصدیق سبی کاظمی نے بھی کی ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سعودی ایز اے گارنٹر وہ راضی ہیں کہ وہ گارنٹی دیں گے. عمران خان کیا مانیں گے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، کس طرح رہائیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ خفیہ مذاکرات اور گارنٹر ہوں گے سعودیز. اس کے علاوہ الحمدللہ کر دکھایا، یعنی 68 روپے یونٹ بجلی لے جا کے 7 روپے سستی کر دی. سارے اخبار بھرے ہوئے ہیں، اسلام آباد فلیکسوں سے بھرا ہوا ہے. ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچ گئی ہے IMF، اور وہ 20 محکموں کو کھنگالے گی. اور آپ کو جو لطیفہ سنانا تھا وہ لطیفہ یہ کہ سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے نا اس میں بھی IMF والے جائیں گے، نیب کے آفس میں بھی جائیں گے، اور وہ بات کریں گے گورنرز پہ، اور وہ بات کریں گے کرپشن پہ. ایک نائی تو سوچا ہے بھئی یہ IMF نے پیسے ضرورت کیوں پونن؟ سوچا ہے کبھی؟ عللوں تللوں کے لیے، پروٹوکول کے لیے، گڈیاں تک، زہرانیاں تک، عشائیاں تک، افطاریاں تک. عوام کو کیا ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملے سن، کدھر جائیں گے؟ ابھی جو آپ کو بتایا کہ ہمارے اثاثے کہاں پہ ہیں اصل میں، چھوڑ دیں. ایرانی تو نہیں لیتے، ایرانی نہیں لیتے. طرز زندگی دیکھ لیں. وہ اتنا پرانا ہیلی کاپٹر تھا، بتایا جا رہا تھا اس کا ابراہیم رئیسی کا. وہ بتا رہے تھے کہ ایرانیوں نے اس کو جگاڑ لگائے ہوئے تھے، جس طرح جگاڑ ہم سائیکل کو لگاتے ہیں، موٹر سائیکل کو لگاتے ہیں، جگاڑ لگائے ہوئے تھے ہیلی کاپٹر کے ساتھ جس پہ ان کا صدر جا رہا تھا اور وہ کرش کر گیا. یعنی وہ جس پہ ابراہیم رئیسی جا رہے تھے انہوں نے جگاڑ لگایا. کتھو ٹانگ کا لا رہا تھا، ٹانگ کا ایڈے لا رہا تھا، اے پرزا پا، کیونکہ ان پہ پابندی ہیں.
اور وہ صدر جو ہے نا ہیلی کاپٹر گر گیا، انہوں نے لے تلے ان کی گاڑیاں آپ سنتے ہیں خالی، کبھی یہاں اسلام آباد کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ نے وہ گاڑیاں زندگی میں دیکھی ہیں تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا۔ جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں اشرافیہ کے پاس، جو ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو یہ IMF والے نا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اینڈ پہ کیا کیا تھا، یعنی پہلے چھوکریاں پیش کی تھیاں، تحفے پیش کی تھے، سونے پیش کی تھے، چاندی پیش کی تھی، بڑے بڑے وسکیاں اتھو یعنی ولیتی وسکیاں پرانیاں وہ آ کے مغلوں کو پیش کی تھیاں، مغلوں کو نوے نوے سٹائل دسے، مغلوں کو نوے نوے طریقے دسے گوریاں، تینڈ تو نہ کہ چلو شاباش۔ ایک گیراج میں رنگون کے ایک گیراج میں، برما کا دارالحکومت رنگون کا ایک گیراج تھا، اس گیراج کا مالک ایک کرنل تھا، وہاں پہ سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر آخری فرمانروا بابر کی اولاد وہ وہاں پہ مرا پڑا تھا، اور ابھی مقبرہ بھی رنگون میں ہے۔ یہ اینڈ پہ پھر یہ ہوتا ہے، وہ آ گئے لٹو کڈو جی، تو پینٹ اتار، تو چڈی اتار، تو بنین اتار، تو ذرا پرے منہ کر، تو ذرا رکونی حالت جوان، تو ذرا دوسری حالت جوان، شوقین ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے نعیم بخاری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے لائکس اور کومنٹس آپ پہ منع کر دی ہیں کہ وہ جو ہے نا کوئی آپ کو اٹھا کے لے جائے گا، تو وہ محترم ویور کی آپ نے رائے کا احترام کرنا ہے۔ جرنیل جو ہے نا وہ غلطیاں کرتے ہیں نا، پھر وہ بھگتنی پڑتی ہیں، اس کا بیک لیش آتا ہے۔ مشرف کے دور میں کہتے ہیں کہ سرکاری طور پہ کہا گیا تھا، خاص کر لال مسجد کے بعد، کہ وردی پہن کر جو ہے نا وہ لوگوں میں نہیں جانا۔ میں یہاں پہ روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔